हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम, इजहाक और याकूब का खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यानी बाइबल का जिंदा खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का हकीकी खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का हतमी खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का ला तब्दील खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का तख्लीक कार आज़म खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का मुसव्विर अजीम खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का हाकिमुल हाकिमीन खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का सुल्तानुल सलातीन खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का बादशाहों का बादशाह खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का खुदामंदों का खुदामंद खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का इलाहों का इलाह खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का माबूदों का माबूद खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का भगवानों का भगवान खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का यज़दानों का यज़दान खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का हमादान खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का हमादीद खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का सच्चा आदल खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का हकीकी नूर खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का गैर फानी खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का लासानी खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का कामल महीब खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का सरदारों का सरदार खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का राजाओं का राजा खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का देवताओं का देवता खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का बुलंदो बाला खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का अरफा आला खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यानी बाइबल का करामात से भरा हुआ खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का कमालात से भरा हुआ खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाइबल का मौजज़ात से भरा हुआ खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, और बाइबल का अजायबात से भरा हुआ खुदा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जिसको पसंद आया, जिसको पसंद आया कि मिट्टी के पुतलों से, के खाक के खिलौनों से, के जमीन के सीने पर रेंगने वालों से, के रेत के गिरोंदों में बसने वालों से आज हद मोहब्बत रखी जाए, आज हद मोहब्बत रखी जाए, बावजूद इसके कि ये गुनाह रोटी की मानंद खाते हैं, बावजूद इसके कि ये गुनाह पानी की मानंद पीते हैं, बावजूद इसके कि ये गुनाह लिबास की मानंद पहनते हैं, बावजूद इसके कि ये गुनाह बिछोने की मानंद बिछाते हैं, उस कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर तख्लीकार आज़म और मुसव्विर अजीम ने मिट्टी के पुतलों से मोहब्बत रखी, खाक के खिलौनों से मोहब्बत रखी, जमीन के सीने पर रेंगने वालों से मोहब्बत रखी, और रेत के गिरोंदों में बसने वालों से मोहब्बत रखी। कैसे? इनको मौत की तारीकियों में से निकाल कर हयात अबदी के उजालों में ले जाने का मंसूबा बनाया।
اور بنی آدم کے تمام دکھوں کا ازالہ کرنے کے لیے، بنی آدم کے تمام زخموں کی تلافی کرنے کے لیے، بنی آدم کے سارے نقصانات کا تدارک کرنے کے لیے عظیم مسیحا بھیجا جائے، جس کی مسیحائی کے باعث بنی آدم حیات ابدی کے دیس میں داخل ہونے کے لائق بن جائے، اور جس کی مسیحائی کے باعث بنی آدم کے تمام دکھوں کا ازالہ، تلافی، تدارک اور مداوع ہو جائے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ یعنی بائبل کے خدا کو پسند آیا، بائبل کے خدا کو بھلا معلوم ہوا، بائبل کے خدا کو اچھا لگا کہ اپنی روح کو انسانی شکل و صورت دے کر، انسانی ہاتھ منہ دے کر اور انسانی چہرہ مورا دے کر بنی آدم کے درمیان دھرتی پر اتار دیا جائے، تاکہ بنی آدم یعنی مٹی کے پتلے اور خاک کے کھلونے ایمان کی روح سے خدائے قدوس و برحق کے جسمانی روپ کے ساتھ پیوستہ ہو کر، وابستہ ہو کر، منسلک ہو کر اور منسوب ہو کر اپنے عظیم تخلیقار کے حضور سے اپنی نافرمانیوں کی، اپنی حکم عدولیوں کی، اپنی غلطیوں کی، اپنی گستاخیوں کی، اپنی خطاؤں کی اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لائق ہو سکے، اور اس مسیحا کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے کے باعث قادر مطلق کے حضور تک بنی آدم کو رسائی حاصل ہو جائے۔ لیکن بدقسمتی سے بنی آدم میں سے یعنی مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں میں سے ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں نے، بلکہ اربوں نے قادر مطلق کی پاکیزہ و پوتر محبت کو ناچیز جانا، یعنی قادر مطلق کی طرف سے مسیحا کی فراہمی کو ناچیز جانا، اور اس کے روح کے جسمانی روپ کو، انسانی روپ کو قبول کرنے سے انکار کیا، اس کے ساتھ پابستہ ہونے سے انکار کیا، اس کے ساتھ وابستہ ہونے سے انکار کیا، اس کے ساتھ منسلک ہونے سے انکار کیا، اور اس کے ساتھ منسوب ہونے سے انکار کیا، اس کی پیروی سے انکار کیا، اور اس کو اپنا آقا ماننے سے انکار کیا، اس کو اپنا رہبر ماننے سے انکار کیا، اس کو اپنا رہنما ماننے سے انکار کیا، اس کو اپنا سوامی ماننے سے انکار کیا، اور اس کے وسیلہ سے قادر مطلق تک رسائی حاصل کرنے سے کھلا کھلا انکار کیا۔ اور یوں قادر مطلق کی محبت کو جو اس کے مسیحا میں سے ہو کر بنی آدم کے ساتھ کی گئی، قبول کرنے سے انکار کیا، قبول کرنے سے انکار کیا۔ سن لیجئے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، 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 اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ جتنوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا، جتنوں نے اس کی پیروی کرنے سے انکار کیا، جتنوں نے اس کے وسیلہ سے قادر مطلق کی ظاہر ہونے والی محبت کو قبول کرنے سے انکار کیا، وہ تو رہے ایک طرف، لیکن انجیل مقدس کی بنیادی سچائیوں میں سے ایک بڑی سچائی یہ ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔
بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا پہلا باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 81 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ بنی آدم میں سے ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں نے، بلکہ اربوں نے سارے جہانوں کے بادشاہوں کی طرف سے، یعنی اپنے تخلیق کار کی طرف سے، اپنے کاریگر کی طرف سے، اپنے دستکار کی طرف سے اور اپنے صنعتکار کی طرف سے فراہم کیے گئے مسیحا کو ناچیز جانا اور اسے اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کرنا پسند نہ کیا، اسے اپنے رہنما کی حیثیت سے قبول کرنا پسند نہ کیا، اسے اپنے رہبر کی حیثیت سے قبول کرنا پسند نہ کیا، اسے اپنے سوامی کی حیثیت سے قبول کرنا پسند نہ کیا اور اسے اپنے مسیحا کی حیثیت سے قبول کرنا پسند نہ کیا۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 81 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ جتنوں نے اسے قبول کر لیا اور کہا ہم تجھے اپنے نجات دہندہ کے طور پر ویلکم کہتے ہیں، ہم تجھے اپنے گرو کے طور پر ویلکم کہتے ہیں، ہم تجھے اپنے سوامی کے طور پر ویلکم کہتے ہیں، ہم تجھے اپنے رہنما کے طور پر ویلکم کہتے ہیں، ہم تجھے اپنے رہبر کے طور پر ویلکم کہتے ہیں۔ ان سب کو بائبل مقدس کے مطابق عالم بالا پر بیٹھے ہوئے سارے جہانوں کے تخلیق کار کی فرزندیت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے گئے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ وہ ہے تو بنی آدم میں سے ہی لیکن ان کا حسب نسب تبدیل ہو گیا، وہ قادر مطلق کے فرزند بن گئے، وہ قادر مطلق کے بیٹے بیٹیاں بن گئے اور یہی قادر مطلق کی پاکیزہ مرضی تھی کہ اس کے بھیجے ہوئے مسیحا کو قبول کرنے کے باعث مٹی کے پتلے موت سے نکل کر حیات جاوداں میں داخل ہو جائیں اور ہلاکت سے نکل کر ابدی جہان میں داخل ہو جائیں، قادر مطلق کی ابدیت میں داخل ہو جائیں، قادر مطلق کی اٹرنیٹی میں داخل ہو جائیں، قادر مطلق کے دوام میں داخل ہو جائیں اور قادر مطلق کی بہشت میں داخل ہو جائیں، قادر مطلق کی سورگ میں داخل ہو جائیں، قادر مطلق کے فردوس میں داخل ہو جائیں اور قادر مطلق کے ابدی شہر نئے یروشلم میں داخل ہو جائے۔ اس لیے بنی آدم کو مسیحا فراہم کیا گیا، اس لیے قادر مطلق کے روح کو انسانیت کا لبادہ پہن کر، بشریت کی پوشاک پہن کر اور انسانیت کا لباس پہن کر زمین پر اتار لینا پڑا۔ لیکن بدقسمتی سے بہتوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے،
نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اب ان سب کو قادر مطلق کے حضور میں یعنی آسمانی اور ابدی دفتر میں قادر مطلق کے فرزندوں کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ اب وہ بنی آدم میں سے ہونے کے باوجود قادر مطلق کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں، یعنی ایک پیدائش تو انہوں نے انسانی ارادہ سے لی، انسانی خواہش سے لی، انسانی خون سے لی، اور جب دوسری پیدائش ان کو ملی خدا کے مسیحا پر ایمان لانے کے باعث، تو اس پیدائش کے پیچھے نہ جسمانی خواہش متحرک تھی اور نہ انسانی ارادہ متحرک تھا، بلکہ قادر مطلق کے پاکیزہ منصوبے کے مطابق خدا کے عطا کیے گئے مسیحا پر ایمان لانے کے بعد وہ نئے سرے سے پیدا ہو گئے، اور ان کی نئی پیدائش میں سرے سے جسمانی خواہش کا اور انسانی ارادہ کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ چنانچہ وہ ایسے نئے بن گئے کہ زمین پر رہنے کے باوجود وہ آسمانی ہیں۔ اب آسمانی باپ کی ان کے متعلق جو توقعات ہیں ان کا نچوڑ یہ ہے، رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو، رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو، یعنی میں اپنی باقی ماندہ زندگی گزاروں گا تو اسی زمین پر، لیکن اپنے آسمانی پاکیزہ باپ کی پاکیزہ فطرت کی عکاسی کرتے ہوئے، اپنے پاکیزہ باپ کی پاکیزہ فطرت کی نمائندگی کرتے ہوئے، اپنے پاکیزہ باپ کی پاکیزہ فطرت کی غمازی کرتے ہوئے، اور اپنے پاکیزہ باپ کی پاکیزہ فطرت کا سفیر بن کر، نقیب بن کر اور امبیسیڈر بن کر، یہ میرے بارے میں اور ہر ایک کے بارے میں جو خدا کے بر یسوع مسیح پر ایمان لا کر نئی پیدائش پا کر قادر مطلق کے فرزندوں میں شمار ہو چکا ہے۔ خدا کی یہی مرضی ہے، خدا کی یہی توقع ہے، خدا کی یہی امید ہے، خدا کا یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ جتنے اس نئی پیدائش کے پروسس میں سے گزر کر قادر مطلق کے فرزندوں میں شمار ہونے کا اعزاز پا چکے ہیں، استحقاق پا چکے ہیں، شرف پا چکے ہیں اور پریولیج پا چکے ہیں، وہ سب کے سب جسمانی خواہشات سے بالا و بلند ہو جائیں اور ان کی نگاہیں عالم بالا کے خدا کے تخت عظیم پر لگی رہیں، تاکہ وہ اس کی پاکیزہ مرضی کے مطابق اپنی جسمانی زندگی کے باقی ماندہ شب و روز کو گزارتے ہوئے اس کی خوشنودی کے حصول کو اپنے لیے ممکن بنائیں، اور آخرکار وہ اس کے ساتھ ابدیت میں داخل ہو جائیں، اٹرنیٹی میں داخل ہو جائیں، دوام میں داخل ہو جائیں، ایور لاسٹنگ لائف میں داخل ہو جائیں، اینڈلیس لائف میں داخل ہو جائیں، اٹرنل لائف میں داخل ہو جائیں، تاکہ قادر مطلق کا ان کے بارے میں ابدی منصوبہ پورا ہو جائے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ سن لیجئے، جب ایک راست باز کا، ایک ایماندار کا نئے سرے سے پیدا ہونا قادر مطلق کے نزدیک انسانی ارادے کا نتیجہ نہ ہے، جسمانی خواہش کا نتیجہ نہ ہے، تو پھر قادر مطلق راست بازوں کو، ایمانداروں کو، پاک بازوں کو، نیکوکاروں کو اور راستکاروں کو اس جہان کی چیزوں کی خواہشات میں لت پت نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ اس سے ہماری پاک بازی متاثر ہوتی ہے، ہماری راست بازی متاثر ہوتی ہے، ہماری راستکاری متاثر ہوتی ہے، ہماری نیکوکاری متاثر ہوتی ہے، ہماری پرہیزگاری متاثر ہوتی ہے، ہماری خدا ترسی متاثر ہوتی ہے اور ہماری خدا پرستی متاثر ہوتی ہے۔ جتنے خدا کے مسیح پر ایمان لانے کے باعث قادر مطلق کے بیٹے بیٹیاں بن چکے ہیں، ان کے بارے میں قادر مطلق کی مرضی یہ ہے کہ وہ اس جہان کی چیزوں کی تلاش میں اندھے ڈرے ہو کر گناہ کا ارتکاب نہ کریں، کیونکہ گناہ
بنی آدم کے لیے زہر حلال ہے، زہر قاتل ہے، جو بنی آدم کو یعنی مٹی کے پتلوں اور خاک کے کھلونوں کو آگ اور گندک کی ابدی جھیل ابدی بھٹی میں لے پہنچتا ہے۔ اب سن لیجئے، میرے گناہ کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ خدا نے اس دنیا کو اور اس دنیا کی چیزوں کو کیا کرشمہ سازیوں کے ساتھ، کرینہ سازیوں کے ساتھ اور سلیقہ شعریوں کے ساتھ تخلیق کیا ہے، قائم کیا ہے اور استحکام بخشا ہے۔ قادر مطلق کی تخلیق کردہ یہ دنیا اور اس دنیا کی ایک ایک چیز کمال درجے کی خوبصورتی سے مزین ہے، جاذبیت سے مزین ہے، دلکشی سے مزین ہے، رانائی سے مزین ہے، دلربائی سے مزین ہے، سندرتا سے مزین ہے، بیوٹی سے مزین ہے، کیونکہ وہ قدوس برحق پسند کرتا ہے کہ بنی آدم دنیا کی ان خوبصورت چیزوں کو جی بھر کے انجوائے کریں، جی بھر کے تصرف میں لائیں، جی بھر کے استعمال میں لائیں اور اس قدوس برحق بزرگ برتر کی پاکیزہ مرضی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں۔ اس جہان کی چیزوں کو استعمال میں تو لائیں، اس جہان کی چیزوں کو تصرف میں تو لائیں، لیکن نہایت واجب اور مناسب طور پر، لیکن نہایت سلیقے اور کرینے کے ساتھ، یعنی قادر مطلق کے پاکیزہ ارادے اور پاکیزہ مرضی کے اندر رہ کر میں اس دنیا کی خوبصورتی سے مزہ اٹھا سکتا ہوں، میں اس دنیا کی خوبصورتی سے لطف اٹھا سکتا ہوں، لیکن اس قدوس برحق کے احکام و قوانین کی توہین کر کے نہیں، اس قدوس برحق کے احکامات کی توہین کر کے نہیں، اس قدوس برحق کی تعلیمات کی توہین کر کے نہیں، اس قدوس برحق کے ارشادات کی توہین کر کے نہیں، اس قدوس برحق کے فرمودات کی توہین کر کے نہیں، اس قدوس برحق کے آسمانی نسخہ جات کی توہین کر کے نہیں، اس قدوس برحق کے آسمانی فارمولہ جات کی توہین کر کے نہیں، اس قدوس برحق کے آسمانی مفروضات کی توہین کر کے نہیں تو میں اس کے حضور میں مجرم قرار دیا جاؤں گا اور حیات ابدی سے محروم ہو کر ذلت ابدی رسوائی ابدی کا شکار ہو جاؤں گا، اور آگ اور گندک کی ابدی جھیل اور ابدی بھٹی مجھے ہڑپ کر جائے گی، مجھے کھا جائے گی، اور میں عبدالعباد تک کے لیے قادر مطلق کے حضور سے تتقار دیا جاؤں گا اور ہمیشہ کی سزا کا شکار ہو جاؤں گا۔ نہیں بھائی، اور خداوند کی میرے بارے میں یہ مرضی ہے، میرے خالق کی میرے بارے میں یہ مرضی ہے، میرے رازق کی میرے بارے میں یہ مرضی ہے، اور میرے حقیقی حاکم کی میرے بارے میں یہ مرضی ہے کہ میں اس کے عطا کیے گئے مسیح پر ایمان لا کر قادر مطلق کا بیٹا بن جاؤں، اور پھر اس کی پاکیزہ مرضی کے مطابق اس دنیا کی چیزوں کو استعمال میں لا کر اور تصرف میں لا کر اس کی خوشنودی کی راہ پر دوڑا چلا جاؤں، اور کسی بھی قیمت پر راست بازی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دوں، کسی بھی قیمت پر راستکاری کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دوں، اور کسی بھی قیمت پر پاک بازی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دوں، اور کسی بھی قیمت پر راستکاری کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دوں، اور کسی بھی قیمت پر نیکوکاری کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دوں، اور کسی بھی قیمت پر وفاداری کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دوں، اور کسی بھی قیمت پر پرہیزگاری کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، اور کسی بھی قیمت پر خدا شناسی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، اور کسی بھی قیمت پر خدا پرستی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو، اور کسی بھی قیمت پر خدا ترسی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ چنانچہ میں نے اپنے پاکیزہ خدا کے بیٹے کی حیثیت سے زمین پر
اس کی پاکیزہ مرضی کے مطابق اس جہان کی چیزوں کو تصرف ملا کر راستہ بازی کی دوڑ کو مکمل کرنا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ ابدیت میں داخل ہونے کے لائق بن جاؤں۔ کیسے؟ اب خدا کے سائیڈ ہیرو نے یعنی ابلیس نے، شیطان نے، قادر مطلق باپ کی پیدا کردہ اس دنیا اور اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے ابلیسیت کا وہ کھیل رچا رکھا ہے کہ وہ دنیا کی ان خوبصورت اشیاء کے پیچھے سے آ کر مجھے دل ربائی کا شکار کرتا ہے، مجھے دلکشی کا شکار کرتا ہے، مجھے رانائی کا شکار کرتا ہے، مجھے جاذبیت کا شکار کرتا ہے، مجھے سندرتا کا شکار کرتا ہے، مجھے خوبصورتی کا شکار کرتا ہے اور مجھے بیوٹی کا شکار کرتا ہے تاکہ میں اس دنیا کی چیزوں کی تلاش میں اس قدر اندھا بہرا ہو جاؤں کہ قادر مطلق کی پاکیزہ مرضی کا لحاظ نہ رکھوں اور آخرکار اس کے حضور میں مجرم قرار دیا جاؤں اور ہمیشہ کی ہلاکت کا لوالا اور لکمہ ہو جاؤں۔ تب اس دنیا کی چیزوں پر پھونکے گئے شیطانیت کے جادو سے متاثر ہو کر، ابلیسیت کے جادو سے متاثر ہو کر میں اس جہان کی چیزوں کی تلاش میں اندھا بہرا ہو جاتا ہوں اور جو میرے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو حرص پیدا ہوتی ہے، جو حوث پیدا ہوتی ہے، جو لالچ پیدا ہوتا ہے، اسے خواہش کہتے ہیں، اسے خواہش کہتے ہیں، اسے خواہش کہتے ہیں، اسے آرزو کہتے ہیں، اسے تمنا کہتے ہیں، اسے ارمان کہتے ہیں، اسے وش کہتے ہیں، اسے ڈیزائر کہتے ہیں، اسے امبیشن کہتے ہیں اور اسے ارمان کہتے ہیں۔ سن لیجئے، ابلیس اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے سے آ کر مجھے لباتا ہے اور مجھے اکساتا ہے کہ میں قادر مطلق کی پاکیزہ مرضی کو لتاڑ کر اس جہان کی چیزوں کے حصول میں اندھا بہرا ہو کر سر پر پاؤں رکھ کے دوڑ لگا دوں اور پھر اس حرص کو، اس حوث کو، اس لالچ کو، اس طمع کو اتنا بڑھاؤں کہ مجھے قادر مطلق کے احکام و قوانین کا ذرا بھی پاس نہ رہے۔ سن لیجئے، اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے سے آ کر جو کیفیت شیطان میرے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اسے خواہش کہتے ہیں، اسے آرزو کہتے ہیں، اسے تمنا کہتے ہیں، اسے ارمان کہتے ہیں، اسے وش کہتے ہیں، اسے ڈیزائر کہتے ہیں، اسے امبیشن کہتے ہیں۔ اور جب میں اپنی خواہشات میں اندھا بہرا ہو جاتا ہوں اور قادر مطلق کی پاکیزہ مرضی کو لتاڑتے ہوئے اس جہان کی چیزوں کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہوں، تو پھر گناہ وجود میں آتا ہے، تو پھر گناہ وجود میں آتا ہے، تو پھر گناہ وجود میں آتا ہے اور جب گناہ حد سے گزر جائے تو بنی آدم کے لیے زہر حلال بن جاتا ہے، بنی آدم کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے۔ شیطان نے اس دنیا کی چیزوں پر اپنی شیطانیت کا، اپنی ابلیسیت کا وہ جادو پھونکا کہ میں نے جائز و ناجائز راستے اور ذرائع اور وسائل اختیار کر کے اس دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگا دی اور اس دوڑ میں قادر مطلق کی حدود و قیود سے آگے نکل گیا۔ میرے ہاتھوں سے گناہ سرزد ہوا، میرے پاؤں سے گناہ سرزد ہوا، میری آنکھوں سے گناہ سرزد ہوا، میرے کانوں سے گناہ سرزد ہوا، میرے دل و دماغ سے گناہ سرزد ہوا اور یوں جب گناہ میرے سارے اعضاء پر چھا گیا اور میں گناہ کا مجسمہ بن گیا، میں گناہ کا پیکر بن گیا اور میں گناہ کا پتلا بن گیا، تو قادر مطلق کے حضور سے میرے لیے ابدی سزا کا حکم جاری ہو گیا۔ اس لیے ایک ایک راست باز کو، ایک ایک پاک باز کو، ایک ایک راستکار کو، ایک ایک ایماندار کو، ایک ایک نیکوکار کو اور ایک ایک پرہیزگار کو اس حقیقت سے واقفیت ہونی چاہیے کہ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے،
پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ یعقوب رسول کا لکھا ہوا پاکیزہ عام خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 224 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ سن لیجئے، قادر مطلق کا میرے بارے میں، آپ کے بارے میں یہ ارادہ ہے کہ میں اس کے بیٹوں بیٹیوں میں شمار ہو چکا ہوں، شامل ہو چکا ہوں، داخل ہو چکا ہوں۔ تو اب میں اور آپ کسی قیمت پر بھی اس دنیا کی خواہشات میں لت پت ہو کر اس کی پاکیزہ تعلیمات کی، اس کے پاکیزہ احکامات کی اور اس کے پاکیزہ فرمودات کی، اس کے پاکیزہ ارشادات کی توہین نہ کریں، نہ۔ اور یاد رکھیں، اگر ابلیس نے آپ کو اس جہان کی چیزیں دکھا کر آپ کے من میں وہ کیفیت پیدا کر دی ہے جسے خواہش کہا جاتا ہے، جسے آرزو کہا جاتا ہے، جسے تمنا کہا جاتا ہے، اور جسے ارمان کہا جاتا ہے، جسے وش کہا جاتا ہے، جسے ڈیزائر کہا جاتا ہے، اور جسے امبیشن کہا جاتا ہے، تو سن لیجئے، آپ کی خواہشات حد سے نہ گزر جائیں، نہیں تو خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے۔ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے۔ آپ نے اس دنیا کی چیزوں کو بڑی توجہ سے دیکھا، اور پھر آپ کے من میں ان چیزوں کے بارے میں جو ہوس، ہرس، لالچ پیدا ہوا اسے خواہش کہتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یعقوب رسول کا پاک روح کی تحریک کے ساتھ لکھا ہوا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 15ویں آیت کریمہ صفحہ نمبر 224 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ میں شکار ہوا اس دنیا کی چیزوں کی جاذبیت کا، دلکشی کا، رعنائی کا، سندرتا کا، بیوٹی کا اور خوبصورتی کا، اور میں نے جائز و ناجائز طریقے اختیار کر کے اپنے لیے ان چیزوں کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے دوڑ لگا دی، اور قادر مطلق کی پاکیزہ احکام و قوانین کی حدود و قیود سے آگے نکل گیا، جسے گناہ کہتے ہیں۔ جب گناہ حد سے بڑھا تو میں ابدی ہلاکت کا، ابدی تباہی کا، ابدی موت کا اور ابدی بربادی کا حقدار قرار دیا گیا، اور میرا خالق آسمانی باپ ایسا نہیں چاہتا۔ اس لیے خدا کا بندہ خدا کے پاک روح کی تحریک کے ساتھ ایک ایک راستہ باز کو، ایک ایک پاک باز کو، ایک ایک ایماندار کو، ایک ایک راستہ کار کو، ایک ایک نیکوکار کو، ایک ایک جانثار کو، ایک ایک وفادار کو، ایک ایک پرہیزگار کو، ایک ایک خدا شناس کو، ایک ایک خدا پرست کو، اور ایک ایک خدا ترس کو تاکید کہتا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ پاکیزہ خط جناب پطرس رسول کے لکھے ہوئے خطوط میں سے پہلا، اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں تا 16ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 228 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ سن لیجئے، ایک خواہش بھی اپنے سینے میں رکھ کر گناہ کرنے کی آپ کو اور مجھے اجازت نہ ہے، اور یہاں یہ عالم ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے،
وہ قدوس برحق مجھ سے توقع رکھتا ہے کہ میں کسی ایک بھی گنونی گندی غیر معیاری گھٹیا غلیظ اور مکروہ خواہش کو اپنے دل میں جگہ نہ دوں، اور میں ہوں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ سن لیجئے، آپ اور میں خدا کے بھیجے ہوئے مسیحا پر ایمان لانے کے باعث خدا کے فرزندوں میں شمار ہو چکے ہیں۔ چنانچہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں قادر مطلق آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی یہ ہے کہ میں رہوں زمین پہ مگر آسمان کی بات کروں، آپ رہو زمین پہ مگر آسمان کی بات کرو۔ کیسے بلا؟ اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ میں نے عرض کیا جناب پطرس رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے پہلا پاکیزہ خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں تا 16ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 228 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ فرما بردار فرزند بنو اور قادر مطلق کے فرزندوں میں شمار ہونے سے پہلے کے زمانہ کی خواہشات کی تابعداری چھوڑ دو اور اس کے الہی اور آسمانی فارمولہ جات کی لاج رکھو۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ بصورت دیگر تم ہلاکت میں یعنی ابدی موت میں چلے جاؤ گے، جبکہ آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی یہ ہے کہ تم اس کے بیٹے پر ایمان لانے کے بعد جب اس کے فرزندوں میں شمار ہو چکے ہو تو تم ابدی منزلوں تک دوڑ لگانے کے لائق بن جاؤ، پھر اس کے ساتھ ابدیت میں اور ایٹرنیٹی میں داخل ہونے کے لائق بن جاؤ۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ سن لیجئے، جب ہم اس دنیا کی چیزوں کی لالچ میں پڑھ کر، ہوس میں پڑھ کر، تما میں پڑھ کر اور حرص میں پڑھ کر اندھے بہرے ہو جاتے اور ہمارے دل میں اس دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی دھن لگ جاتی ہے، اس دھن کو خواہش کہتے ہیں، اور وہ خواہش ہمیں جائز و ناجائز طریقے اختیار کر کے ان چیزوں کے حصول کو اپنے لیے ممکن بنانے پر اکساتی ہے، اور یہی کیفیت یعنی خواہش ہمارے گناہ کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ چنانچہ بائبل مقدس کے خدا کا یہ کہنا ہے کہ تم اس جہان کی چیزوں کی خواہشات میں پڑو ہی نہیں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ سن لو مسیح خداوند کیا فرماتے ہیں۔ مسیح خداوند اپنی زبان اقدس سے اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا، زنا کر چکا۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 5واں باب اس کی 27ویں اور 28ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 8 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ چونکہ میرے گناہ کا، میری بدی کا، میری خطاکاری کا، میری زناکاری کا، میری حرام کاری کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خواہش سے، خواہش سے، خواہش سے، خواہش سے۔ چنانچہ مسیح خداوند کہتے ہیں کہ جب کسی نے اپنے من میں کسی چیز کو ناجائز طریقے کے ساتھ حاصل کرنے کی خواہش کو پیدا ہونے کی اجازت دے دی تو گویا اس نے قادر مطلق کے حضور میں اس قوم کا ارتکاب کر لیا، کر لیا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی
وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ متی رسول کی معرفت، مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 5واں باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 8 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ مسیح خداوند کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ میں خواہش کروں، نہ میری خواہش مجھے گناہ کرنے پر آمادہ کرے، اور نہ گناہ حد سے بڑھ جانے کے باعث میں ابدی ہلاکت کا لقمان والا بن جاؤں۔ نہیں بھائی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ مجھے اس دنیا کی چیزوں کو استعمال میں تو لانا ہے، تصرف میں تو لانا ہے، لیکن اپنے آسمانی اور پاکیزہ باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق، اس کے احکام و قوانین کے مطابق، اس کے فارمولوں اور ضابطوں کے مطابق۔ لیکن جب میں ان فارمولوں اور ضابطوں سے تجاوز کر جاتا ہوں، جب میں اس کے احکام و قوانین سے تجاوز کر جاتا ہوں، تو وہاں سے گناہ کی حدیں شروع ہوتی ہیں، اور جب گناہ پھیل جاتا ہے میری زندگی کے تمام پہلوؤں پر، تو میری موت یعنی ابدی موت واقع ہو جاتی ہے، اور میں قادر مطلق کے حضور میں مجرم قرار دیا جاتا ہوں۔ سن لیجئے، مسیح خداوند کہتے ہیں آپ خواہش کرو ہی نہیں، نہ وہ خواہش تمہیں گناہ کرنے پر آمادہ اور مجبور کرے، اور نہ تم ابدی ہلاکت کا لقمان والا بنو۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں تم سمجھ چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے پوری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ چنانچہ کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے من میں خواہشات کو سر نہیں اٹھانے دینا، مجھے اپنے ابدی ٹارگٹ کی طرف دیکھ کر راست بازی کی راہ پر دوڑے چلے جانا ہے، اور کسی چیز کو بھی بغور دیکھنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کی تمنا لیے اپنے قادر مطلق آسمانی پاکیزہ باپ کی پاکیزہ مرضی کو لتاڑنے کی جرت نہیں کرنے۔ نہ! سن لیجئے، سن لیجئے، یہی خواہشات تو بنی آدم کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اسی فارمولے کے تحت پاک روح کی تحریک کے ساتھ رسول کہتا ہے پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے، اور اسی پروسس کے تحت ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں بنی آدم آگ اور گندک کی بٹی اور جیل میں جا چکے ہیں۔ خواہشات ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم زناکاری کا ارتکاب کریں، ہم گناہگاری کا ارتکاب کریں، ہم خطاکاری کا ارتکاب کریں، ہم فریب کاری کا ارتکاب کریں، ہم عیاری و مکاری کا ارتکاب کریں، ہم لوٹ گسوٹ کا ارتکاب کرے، ہم مار داڑ کا ارتکاب کرے، ہم قتل و غارت کا ارتکاب کرے، ہم خون ریزی کا ارتکاب کرے، ہم لوٹ گسوٹ کا ارتکاب کرے، ہم ڈاکہ چوری کا ارتکاب کرے، ہم رشوت خوری کا ارتکاب کرے، ہم بہتان بازی کا ارتکاب کرے، ہم مقدمہ بازی کا ارتکاب کرے، ہم جوئے بازی کا ارتکاب کرے، ہم چال بازی کا ارتکاب کرے، ہم دھوکہ بازی کا ارتکاب کریں، ہم دیگر گندے گنونے گھٹیا غیر معیاری غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال کا ارتکاب کریں۔ سن لیجئے، اور انہی خواہشات کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں فتنہ و فساد، ظلم و تشدد اور استحصال و استبداد عام ہے، حق تلفیاں عام ہیں، نا انصافیاں عام ہیں، چور بازاریاں عام ہیں، اور دیگر گنونے سے گنونے جرائم عام ہیں۔ سن لیجئے، رسول پاک روح کی تحریک سے کہتا ہے تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ ایسا ہی ہے،
یعقوب رسول کا لکھا ہوا پاکیزہ عام خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ 226 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ جب میری آنکھیں برائی دیکھنے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتی، جب میرے کان برائی سننے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے، جب میرے ہونٹ برائی بولنے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب میرے ہاتھ برائی کے کام کرنے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب میرے پاؤں برائی کی راہ پر چلنے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب میرے دل و دماغ برائی سوچنے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر میں گنانے گھٹیا غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال کا مرتکب ہونے پر مجبور ہو جاتا۔ چنانچہ مجھے اپنے دل میں نہ خواہش کو سر اٹھانے کی اجازت دینی اور نہ اپنے ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہ کرنے کی اجازت دینی ہے۔ سن لیجئے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعقوب رسول کا لکھا ہوا عام خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ 226 صفحہ پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویہ، کہیے ہاللیلویہ۔ بھائیو اور بہنوں، میں اور آپ مسیح خداوند پر ایمان لانے کے باعث نئے سرے سے پیدا ہونے والوں میں شامل اور داخل کیے گئے ہیں اور ہمیں قادر مطلق کی فرزندیت کا حق عطا کیا جا چکا ہے۔ اب ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے کسی انسانی ارادے کے محتاج نہیں ہوئے، کسی جسمانی خواہش کے محتاج نہیں ہوئے، یعنی ہماری نئی پیدائش میں کسی انسانی ارادے کا یا جسمانی خواہش کا ذرا سا بھی عمل دخل نہیں ہے، چونکہ میں تو روحانی طور پر نئی پیدائش پا چکا ہوں اور جسمانی چیزیں بہت پیچھے رہ چکی ہیں۔ اب مجھے قادر مطلق کی پاکیزہ مرضی کو زمین پر پورا کرنے کے بعد حیات ابدی میں داخل ہونے کا جتن کرنا ہے۔ میں تو روحانی طور پر پیدا ہو چکا ہوں اور جسمانی طور پر مسیح خداوند میں مر چکا ہوں۔ میں نے اپنی نئی پیدائش کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ میں نے اپنے نئے سرے سے پیدا ہونے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور قادر مطلق مجھ سے توقع رکھتا ہے، میرا آسمانی باپ مجھ سے توقع رکھتا ہے، کیونکہ میں قادر مطلق کے ارادہ سے پیدا ہو چکا ہوں، بلکہ میں خدا سے پیدا ہو چکا ہوں۔ چنانچہ مجھے خدا کے فرزند کی حیثیت سے اس کی پاکیزہ فطرت کی عکاسی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ کیسے؟ میں اس دنیا کی چیزوں کی تلاش میں اندھا بہرا ہو کر گناہ نہیں کروں گا، یعنی میں کسی چیز کی خواہش اپنے من میں ناجائز طور پر پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا تاکہ وہ ناجائز خواہش مجھے جائز و ناجائز راستے اختیار کر کے گناہ کرنے پر آمادہ نہ کر دے اور میں قادر مطلق کے حضور سے دستکار نہ دیا جاؤں اور ہلاکت ابدی کا شکار نہ ہو جاؤں۔ سن لیجئے اور رسول کہتا ہے اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اور دنیا کی ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی خواہش کو بھی اپنے دل میں سر اٹھانے کی اجازت دینے کا مطلب ہے میں نے گناہ کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور گناہ کا راستہ مجھے ہلاکت کی بٹی میں لے جائے گا۔ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ جبھی تو مسیح خداوند اپنے پاکیزہ ہونٹوں سے فرماتے ہیں تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں
کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ چنانچہ نہ رہے بانس اور نہ بچے بانسری، میں اپنے من میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہی نہ ہونے دوں گا تاکہ وہ مجھے جائز و ناجائز، گنونے، گھٹیا، غیر معیاری، گندے، غلیظ اور مکروہ راستے اختیار کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے مجبور نہ کر سکے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، مجھے اور آپ کو روحانی طور پر نئی پیدائش مل چکی ہے۔ ہمیں جسم کی خواہش کے مطابق نئی پیدائش نہیں ملی، اور نہ ہی اس نئی پیدائش کے بعد ہمیں جسمانی خواہشات کو اپنے دل میں پالنے کی اجازت ہے، اور نہ ان جسمانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمیں باغ دوڑ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اس باغ دوڑ کو گناہ کہا جاتا ہے، اور گناہ بنی آدم کے لیے میں نے عرض کیا زہر حلال ہے، زہر قاتل ہے۔ نہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ تم جو چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ پولس رسول کا غلطیوں کے نام لکھا ہوا پاکیزہ خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں تا 17ویں آیات مبارک صفحہ نمبر 182 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے تاکہ تم جو چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا پولس رسول کا غلطیوں کے نام لکھا ہوا پاکیزہ خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 182 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہالےلویا، کہیے ہالےلویا۔ میں اور آپ جسمانی اعتبار سے مسیح خداوند میں مر چکے ہیں اور روحانی اعتبار سے مسیح خداوند میں نئی پیدائش پا چکے ہیں، چنانچہ اب ہمیں جسمانی خواہشات کے گندے جوہر میں نہیں لوٹ کر جانا، اب ہمیں جسمانی خواہشات کے گندے کیچڑ میں نہیں لوٹ کر جانا، اب ہمیں جسمانی خواہشات کی گندی دلدل میں نہیں لوٹ کر جانا، بلکہ ہمیں روحانی اعتبار سے اس جہان میں قادر مطلق پاکیزہ باپ کی پاکیزہ مرضی کو عملی شکل دینے کے لیے جتن کرنا ہے، قصد کرنا ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ تم جو چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ میرا جسم مجھے روکتا ہے کہ میں قادر مطلق کے پاکیزہ بیٹے پر ایمان لا کر روحانی طور پر پیدا ہونے کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکوں، لیکن مجھے اپنی جسمانی خواہشات کو پاؤں کے نیچے لتاڑ کر گزر جانا ہے تاکہ میں آسمانی پاکیزہ باپ کی پاکیزہ مرضی کے مطابق اقدامات کر سکوں، انتظامات کر سکوں، اور میری تمام ترجیحات سے، میری تمام رسومات سے، میری تمام عادات سے، میرے تمام تخیلات سے، میرے تمام تصورات سے، میرے تمام نظریات سے، میرے تمام خیالات سے، میرے تمام اقدامات سے، میرے تمام انتظامات سے، میرے تمام معمولات سے، میرے تمام معاملات سے قدوس برحق بزرگ و برتر خالق کو، مالک کو، رازق کو اور حاکم کو جلال ملے، جو مسیح خداوند میں میرا آسمانی باپ کہلاتا ہے۔ تب میں ابدی بنوں گا، تب میں اس کے ساتھ ابدی
ابدیت میں داخل ہونے کے لائق ٹھہروں گا، تب میں اس کے ساتھ دوام میں داخل ہونے کے لائق ٹھہروں گا، تب میں اس کے ساتھ ایٹرنٹی میں داخل ہونے کے لائق ٹھہروں گا، تب میں اس کے ساتھ ایٹرنل لائف میں داخل ہونے کے لائق ٹھہروں گا، تب میں اس کے ساتھ ایور لاسٹنگ لائف میں داخل ہونے کے لائق ٹھہروں گا، تب میں اس کے ساتھ اینڈلیس لائف میں داخل ہونے کے لائق ٹھہروں گا، تب میں اس کے سورگ میں داخل ہونے کے لائق ٹھہروں گا۔ سن لیجئے، سن لیجئے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے، اور دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا، وہ اب تک قائم رہے گا، وہ اب تک قائم رہے گا۔ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے، اور دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ یوحنا رسول کا لکھا ہوا پاکیزہ پہلا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 235 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ سن لیجئے، یہ دنیا اور اس دنیا کی چیزیں اور اس دنیا کی چیزوں کی خواہش مٹ جانے والی ہے۔ اس دنیا کی کوئی چیز بھی ابدی نہیں ہے، اور نہ ہی اس دنیا کی خواہش ابدی ہے۔ نہ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹت جاتی ہے، اور راست باز کی حیثیت سے، راست کار کی حیثیت سے، پاک باز کی حیثیت سے، نیکوکار کی حیثیت سے، پرہیزگار کی حیثیت سے، وفادار کی حیثیت سے، راستکار کی حیثیت سے، دیندار کی حیثیت سے، خدا شناس کی حیثیت سے، خدا پرست کی حیثیت سے، اور خدا کے فرزند کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس دنیا کی چیزوں کی خواہشات میں لطبت ہو کر قادر مطلق کے پاکیزہ ارادے کو اور پاکیزہ مرضی کو نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے، اور دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ کہیے ہاللیلویا۔ میں نے عرض کیا، یوحنا رسول کے لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے پہلا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیات مبارکہ صفحہ نمبر 235 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ بھائیو اور بہنوں، چھوٹو اور بڑو، اپنے سامنے رکھو ہمیشہ کہ میں اور آپ جتنے مسیح خداوند کو اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کر کے قادر مطلق کے فرزندوں میں شمار ہو چکے، وہ جسمانی اعتبار سے مر چکے ہیں اور روحانی اعتبار سے زندہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ہمارے باپ کی ہم سے یہ توقع ہے کہ ہم روحانی فرزند کی حیثیت سے زمین پر اس کی پاکیزہ مرضی کو بجا لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، اور اس کی پاکیزہ فطرت کی عکاسی اور غمازی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، تاکہ ہم اس کے نمائندگان کی حیثیت سے اس زمین پر اپنی عمر کے باقی شب و روز گزار سکے، اور اس دنیا کی خواہشات کی گندگی سے اپنا دامن بچا کے چلیں۔ سن لیجیے، کیونکہ آپ کے اور میرے آسمانی باپ کو کسی بھی قیمت پر ہمارے ہاتھوں اور پاؤں اور ہمارے دیگر اعضاء سے گناہ قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے، اور گناہ کا پیش خیمہ ہے ہمارے اندر پیدا ہونے والی خواہش، یعنی اس دنیا کی چیزوں کو
جائز و ناجائز طریقے اختیار کر کے حاصل کرنے کی تمنا. سن لیجئے، میں نے اپنے دل میں، آپ نے اپنے دل میں کسی گندی گنونی گھٹیا اور غیر معیاری خواہش کو پیدا نہیں ہونے دینا، تاکہ وہ مجھے اور آپ کو گناہ کرنے پر آمادہ نہ کر لے اور میں اور آپ قادر مطلق کے حضور سے دتکار نہ دیے جائیں اور ہمیشہ کی ہلاکت کا نوالا اور لقمانہ بن جائیں. کیا کریں؟ مسیح خداوند نے ہمیں سکھا رکھا ہے، جس نے خواہش کر لی اس نے گناہ کر لیا. میں خواہش ہی نہ کروں گا تاکہ میں گناہ گار نہ ٹھہروں، کیونکہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. لیکن میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں میرے آسمانی پاکیزہ باپ کی یہ مرضی ہے، وہ اپنے بندہ پطرس رسول کی معرفت بڑے واشگاف الفاظ میں فرماتا ہے، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے توبہ نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں. پھر وہ اپنے بندہ پولس رسول کے وسیلہ سے فرماتا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تاکہ تم جو چاہتے ہو وہ نہ کرو. اور اپنے بندہ یوحنا رسول کی معرفت فرماتا ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے، اور دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. مجھے اور آپ کو ابد تک قائم رہنے کی کوشش میں جٹے رہنا ہے، تاکہ مجھے اور آپ کو خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے حیات ابدی میں اپنے آسمانی پاکیزہ اور پوتر باپ کے ساتھ داخل ہونے کا احساس ملے، داخل ہونے کا پریویلیج ملے، داخل ہونے کا شرف ملے اور داخل ہونے کا استحقاق ملے. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.